अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अलियातिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आवाज़ ना निकले सिसकियों की किस्त नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। यूनिवर्सिटी पे सूरज अपनी पूरी ताप से खड़ा था। वो पार्किंग में स्कूटी खड़ी करने के बाद अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ी तो उसे सामने ही से नमल बैठी दिखाई दी। नमल भी उसे देख चुकी थी। रिधम को देखते ही वो अपनी जगह से खड़ी हुई और तेजी से उसके पास आई। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है तुमने आज और पिछले कितने दिनों से कोई भी एक लेक्चर नहीं लिया। तुम्हें आने में हमेशा देर हो जाती है। तुम खुद के साथ ये सब क्या कर रही हो? इतना दीवानापन भी अच्छा नहीं होता। उसने मानना होता तो वो मान जाता, पर तुम। नमल ने इतना कहकर जुमला अधूरा छोड़ दिया था। उसके लहजे में दुख और तकलीफ शामिल थी। रिधम उसे खामोशी से देखती रही, फिर वो धीरे से बोली, मान जाएगा। मोहब्बत होने में वक्त लगता है। उसकी बात पर नमल ने बेसाख्ता कहा, तुम्हें क्यों नहीं लगा? तुम्हें एकदम से क्यों हो गई? क्यों खुद को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी में पहले कम मसाइल हैं। तुम्हारे मामू को पता चल गया तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। रिदम जख्मी सा मुस्कुराई। मुझे ना अब उनकी मार से डर लगता है और ना ही डांट से। मैं उनके थप्पड़ों की आदी हो चुकी हूँ। इस जवाब पे नमल की आंखों में बेबसी सिमट आई। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। नमल उसका हाथ थामकर आगे बढ़ने लगी थी। उनका रुख कैंटीन की जानिब था। कैंटीन में दाखिल होकर एक खाली मेज पर वो दोनों आमने सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। रिधम ने बैठने के बाद वहां मौजूद लड़के को इशारा किया। वो लड़का उसकी बात को समझ गया था। 2 ठंडी बोतलें लाकर उसने मेज पे रखी और चला गया। तो रिधम ने निमल से कहा, तुम्हारा हॉस्टल कैसा है? मुझे तो वक्त ही नहीं मिला देखने का। वहां तुम एडजस्ट तो हो ना? बोतल को नमल की तरफ खिसका कर कहा था। नमल ने उसे थाम लिया और फिर सर को धीरे धीरे हिलाते हुए कहा, हाँ एडजस्ट हूँ, और नहीं भी होंगी तो वक्त के साथ साथ हो जाऊंगी। पर एक बात है, रिधम, वहाँ सुकून बहुत है। उनकी मेज कैंटीन पे मौजूद वाहिद खिड़की के पास रखी थी। नमल ये कहते हुए बाहर खिड़की से देख रही थी। पीछे यूनिवर्सिटी का वीरान सा बागीचा दिखाई देता था। ये यूनिवर्सिटी का वो हिस्सा था जहाँ पर बहुत कम ही कोई आया जाया करता था। बड़ा बेढब तरीके से उगा हुआ घास, बूढ़े दरख्त और उनसे लिपटी बेहद उदासी। रिधम भी उस जानिब देखने लगी थी। मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी होती है कि चलो तुम तो अब सुकून की जिंदगी गुजारोगी। तुम्हारी जॉब का क्या बना? रिधम ने बोतल का गहरा घूंट भरकर सवाल किया था। नमल ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसने भी स्ट्रा को मुंह से लगाते बोतल की घूंट भरने के बाद उदासी में डूबे दरख्तों को देखते हुए कहा, 1-2 होटल्स में गई हूँ, वहाँ पे वेट्रेस की नौकरी के लिए। अब देखो वो क्या कह रहे हैं। जवाब देंगे, पता नहीं कब देंगे। रिधम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। दबाव देते हुए उसने कहा, तुम फिक्र ना करो, जल्द ही कोई अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुमने मुझे बताना है। नमल उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराई। मुस्कुराती आंखों से वो रिधम को देखने लगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो मैं कितनी अकेली होती ना। रिधम रिधम उसकी बात पर उदासी से मुस्कुराई। मैं भी यही सोचती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो मेरे पागलपने वाली बातें कौन सुनता। मेरे पास सबसे अच्छा काउंसलर तुम हो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नमल ने जवाब भी उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया। काश हम दोनों बहनें होती, एक ही घर में पैदा हुई होती, हमेशा एक साथ रहती।
نمل کے لہجے میں جذباتی پن سمٹ آیا تھا اور ردھم کی آنکھوں میں شرارت۔ ہاں، اور پھر ہم دونوں کی بالکل نہ بنتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہوتی، بات بات پر ایک دوسرے کی چٹیاں پکڑ لیتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں دوست ہی ٹھیک ہیں۔ ہماری دوستی گہری ہے، شکر ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری ہوتی تو دشمنی اندر ہی اندر پل رہی ہوتی۔ نمل اس کی شرارت میں ڈوبی، بات پر بے ساختہ ہنستی۔ وہ دونوں پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ موسم گرما کا سورج یونیورسٹی پہ ویسے ہی اپنی پوری تاب سے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی کرنیں اور پروائی کے ہلکے ہلکے جھونکے کینٹین کے حفظ زدہ ماحول کو خوشگوار کر رہے تھے۔ شایان کراچی کے سمندر سے بہت دور گھر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ راغب چوہان کے بنگلے سے کوئی بھی شخص اس کے گھر آئے۔ اس نے اپنے گھر کا بھی بس سہانا کو بتایا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس سے التجا کرتی رہی تھی کہ وہ نہ جائے، لیکن شایان کے لیے رکنا محال تھا۔ میرے لیے جانا ہی بہتر ہوگا، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں وہاں خوش رہیں گے بچے۔ لیکن سہانا نہ مانی، اس لیے شایان اکیلے ہی اپنے اس بنگلے نما گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں ملبوس بالکنی میں کھڑا ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ کراچی پر دھیرے دھیرے رات غالب آ رہی تھی۔ سرخ مائل روشنی آسمان کے کناروں پر دکھائی دیتی تھی۔ بے ڈھب بادلوں کے ٹکڑے ریت کی مانند آسمان پہ بکھرے بکھرے سے تھے۔ اداسی سے اڑان بھرتے پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شایان خاموشی سے دھیرے دھیرے اترتی شام کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ڈگری تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ ایک دو کام تھے جو یونیورسٹی میں کرنے تھے، لیکن ابھی ان میں دیر تھی۔ اب اس نے اپنے بزنس کی طرف دھیان دینا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ زندگی میں اسے کبھی بھی پلٹ کر اپنی ماں یا راغب کا چہرہ دیکھنا پڑے۔ وہ ان دونوں سے ہی نفرت کرتا تھا، اس لیے اب اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف کام تھا۔ ردھم کے گھر میں موجود ڈائننگ میں اس وقت زرد روشنیاں بکھری تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی ٹیبل پر بیٹھی خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ ردھم کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے پلیٹ میں موجود چاولوں کو گھور رہی تھی۔ ان میں دھیرے دھیرے چمچ چلاتے وہ چاول نہیں کھا رہی تھی۔ اس کا دماغ کسی اور ہی ٹریک پر چل رہا تھا۔ ماں اس چیز کو نوٹس کر رہی تھی، تبھی انہوں نے ردھم کو دھیرے سے پکارا تو وہ چونکی۔ جی امی۔ ماں اس کی جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سفید ڈھیلے ٹراؤزر اور گلابی ڈھیلی سی شرٹ میں ملبوس ردھم، جس کے کالے بال اس کے سر پر جوڑے کی شکل میں موجود تھے، کیچر سے انہیں باندھ کر وہ دھلے چہرے سے اپنی امی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سوال پر اس نے شانے اچکائے، کچھ بھی نہیں۔ وہ چہرہ جھکا کر دوبارہ سے چاولوں کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن وہاں اسے مسلسل ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے جواب پر مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ردھم نے کچھ دیر بعد دوبارہ نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا، پھر اس نے کہا، مجھے سکوٹی لے کر دے دیں۔ اس کی بات پر ماں کی بھویں ایک پل کے لیے سکڑی۔ کیوں؟ تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ یہ بات جانتی تھی کہ ردھم کو سکوٹی چلانی آتی ہے، اس لیے وہ اس کی فرمائش پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی ان کا انداز سرسری سا تھا۔ یونیورسٹی آنے جانے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی میرے پاس بھی اپنی سواری ہوگی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری دوست نمل ہے نا، اس نے بھی سکوٹی لے لی ہے، وہ بھی اب یونیورسٹی اسی پہ آتی ہے۔ ماں کچھ دیر اس کی بات پر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، تم امن کے ساتھ کیوں نہیں چلی جاتی یونیورسٹی؟ وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، بلکہ میں نے تمہارا داخلہ بھی اسی وجہ سے وہاں کروایا تھا تاکہ تم دونوں کا ساتھ بنا رہے۔ وہ بائک پر ہی جاتا ہے اور آتا بھی اسی وقت ہے جس وقت تم آتی ہو۔ تم ایسے ہی بسوں کے دھکے کھا رہی ہو۔ میں تو کہتی ہوں امن کے ساتھ ہی چلی جایا کرو۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے تمہیں کہا تھا، لیکن تم نے انکار کر دیا۔ آخر میں ان کا لہجہ سوالیہ ہوا تو ردھم کے لب بھیج گئے۔
اس نے نہیں، آپ نے اسے کہا تھا کہ ردھم کو بھی اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر چلے جایا کرو۔ امی آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں نیچے والوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہا کروں؟ آپ جانتی ہیں نا ممانی کیسی ہیں، وہ مجھے کتنی باتیں سنائیں گی اگر میں امن کے ساتھ جانے لگ گئی تو۔ امی نے ناک سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں ہاتھ جھلایا تھا۔ تمہاری ممانی کی تو عادت ہے بولنے کی، تمہیں ابھی تک ان کی باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہارے ماموں بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم امن کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرو۔ جب میں کھانے پر گئی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، اچھا لگتا ہے جوان لڑکی یوں اکیلی سڑکوں پر پھرتی، بسوں میں آج کل کیسے کیسے لوگ بیٹھتے ہیں، انہیں تمہاری بہت فکر ہے۔ ردھم بے ساختہ امی کی بات پر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں بے تحاشا تلخی شامل تھی۔ امی کو اس کی ہنسی بہت بری لگی۔ وہ اسے برہمی سے دیکھنے لگی تھی، لیکن ردھم ہنسے جا رہی تھی۔ ماموں کو اور میری فکر ہے۔ امی آپ کسے بے وقوف بنا رہی ہیں، مجھے یا خود کو؟ نیچے موجود کسی بھی شخص کو ہم دونوں کی فکر نہیں ہے، خاص کر میری تو ان لوگوں کو بالکل فکر نہیں ہے۔ یہ آپ جو ہر وقت رشتے ٹھیک کرنے کی دوڑ میں لگی رہتی ہیں نا، یہ ساری دوڑ رائے گاں ہے۔ یہ رشتے ایسے ہی رہیں گے، ہمارے سگے نہیں ہیں یہ لوگ، ہم بس ایک دوسرے سے زبردستی جڑے ہوئے ہیں۔ اور ماموں کا تو کسی بھی طرح کا ذکر میرے سامنے مت کیا کریں، مجھے وہ بہت برے لگتے ہیں۔ اس نے بے حد صاف گوئی سے کام لیا تو امی کی آنکھوں میں موجود برہمی کا تاثر بڑھنے لگا۔ بس اب کی بار وہ بولی تو ردھم نے فوراً انہیں جواب دیا، میں نہیں، آپ بس کر دیں، آپ مجھے اسکوٹی لے کر دے دیں، میں آپ کا احسان سمجھوں گی۔ ایک دن جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی، آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گی۔ یہ سارے حساب میرے پاس لکھے ہوئے رکھے ہیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ نے میری وجہ سے بڑا برا وقت دیکھا ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کی زندگی سے بہت جلد چلی جاؤں گی، پھر آپ سکون کی زندگی گزارے گا اور آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گی۔ ابھی آپ بس ادھار سمجھ کر مجھے ایک سکوٹی لے دیں، میں بہت سے کام ایک سواری کی وجہ سے نہیں کر پاتی۔ جہاں مجھ پر آپ نے اتنے احسان کر دیے ہیں، ایک اور صحیح۔ وہ کہہ کر میز سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک اچٹتی نگاہ اس نے اپنی امی کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی اور پھر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ راغب ورک آؤٹ کرنے کے بعد تولیے سے اپنی بھیگی پیشانی اور بالوں کو پونچھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ زیبا بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ابھی ملازمہ بلیک کافی رکھ کر گئی تھی۔ راغب نے تولیے کو صوفے پر اچھالا، کافی کی جانب آیا۔ مگ کو اٹھا کر اس نے بالکنی کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیرے دھیرے سمندر سے اٹھتی لہروں کے ساتھ نم سی پروائی جلتی راغب کے وجود سے ٹکرانے لگی تھی۔ سورج دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا تھا، اس کی کرنیں نرمی سے پورے کراچی پر پھیل رہی تھیں۔ یہ تقریباً 8 سے پہلے کا کچھ وقت تھا۔ آج راغب کے کچھ دوستوں کے ساتھ ملنے کے پلانز تھے۔ پہلے وہ اپنا اتوار زیبا کے ساتھ گزارا کرتا تھا، لیکن اب بات مختلف تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود سرد مہری قائم تھی۔ جبکہ زیبا سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، وہ راغب کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن راغب ویسے ہی اس سے ایک حد تک بات کرتا، پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ صبح آفس جانا، شام میں گھر آتا تو اس سے سرسری سا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ کھانا کھا کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا تھا اور تب تک اپنی توجہ اسی میں مرکوز رکھتا جب تک زیبا سو نہ جاتی۔ اس نے اپنے کہے مطابق اگلے دن ہی اپنے وکیل کو تمام تر تفصیلات کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وکیل نے فائل کھول کر زیبا کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، میم، اس میں آپ کے حصے کی تمام تر جائیداد کی تفصیل، پروفٹ اور لاگت کا حساب ہے کہ کب کون سے پیسے کہاں لگے۔ بینک سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے کب کب پیسے نکالے تھے۔ یہ سر راغب کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کی پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔
آپ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں۔ سر راغب کہہ رہے تھے کہ میں ان تمام پیپرز کی ایک ایک کاپی آپ کے پاس چھوڑ کر چلا جاؤں، تاکہ آپ اپنی طرف سے اگر کسی وکیل کو دکھانا چاہیں تو دکھا سکتی ہیں۔ زیبا نے وکیل کو جانے کا کہا اور پھر فون اٹھا کر اس نے تب راغب کو کال کی تھی۔ راغب، میں نے تم سے معافی بھی مانگ لی، اب میں کیا کروں؟ تم وہ ساری باتیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ راغب کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، میں بھول چکا ہوں، لیکن میں بھی اب یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب چیزیں آپ کی ہیں۔ زیبا اس کی بات پر تڑپ کر بولی، نہیں، وہ سب ہمارا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا اور پھر اس نے کہا، وہ سب صرف آپ کا ہے۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ تب سے زیبا اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ راغب کے دل میں موجود اس خار کو ختم کر سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور راغب کے پاس آج کل سوچنے کے لیے ردھم نامی بلا موجود تھی، تو اس لیے وہ کسی اور چیز پر توجہ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب بھی وہ بالکنی میں کھڑا صبح کی نرمی کو محسوس کرتا کہ تبھی اس کی نگاہیں بھٹک کر سڑک پر گئیں، جو کہ بالکنی سے صاف دکھائی دیتی تھی، بالکل اس کے بنگلے کے داخلی دروازے کے سامنے۔ سڑک کی دوسری سائیڈ پر وہ رشکے کے ساتھ کھڑی چہرہ اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ راغب کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ایک پل کے لیے گرتا گرتا بچا، پھر اس نے سنبھل کر دوبارہ مکمل توجہ وہاں مرکوز کی۔ اسے پہلے تو لگا کہ اسے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ غلطی نہیں تھی، وہ ردھم ہی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھ رہی تھی۔ ٹراؤزر اور بغیر آستینوں والی بنیان نما شرٹ میں مضبوط کثرتی وجود والا راغب، جس کی کشادہ پیشانی اس کے بال بکھرے تھے، ردھم کو سامنے کھڑا دیکھ وہ سناٹے میں چلا گیا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی کا صاف مطلب تھا کہ وہ جانتی تھی آج اتوار ہے اور راغب آفس نہیں جائے گا، تو وہ اس کے گھر کے باہر آ گئی۔ راغب کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ اف، یہ لڑکی! اس نے بے ساختہ پلٹ کر کافی کا مگ دوبارہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آہانی مین گیٹ کے پاس جب وہ گیا تو گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر آیا، ردھم وہیں سامنے موجود تھی۔ وہ اس کے سر پر جا کر اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ردھم بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، خوف تو بالکل بھی نہیں، جبکہ راغب کی آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ پڑ چکی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ دانت کچکچا کر گویا ہوا، پر ردھم خاموش رہی۔ میں تمہیں آخری اور اب سچ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اب میں نے تمہیں اپنے ارد گرد دیکھ لیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تم نہیں جانتی، میں بہت برا انسان ہوں۔ ردھم اب کی بار بھی خاموش رہی۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کی بار ردھم کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ ایک قدم بڑھا کر راغب کے قریب ہوئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ راغب سے اٹھتی وہ مردانہ خوشبو اپنے اندر قطرہ قطرہ محسوس کرتی۔ اس نے ایک پل کو ایسی آنکھیں بند کیں جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز کو سونگھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خمار کا دھواں بھرنے لگا تھا۔ جب اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو کھولا تو اس کی پتلیاں بہکی بہکی سی تھیں۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس چٹانی مرد کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، نہیں، مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے بس آپ دکھائی دے رہے ہیں، اور میں یہاں صرف آپ کو دیکھنے آتی ہوں۔ خمار کا ایسا گہرا اثر تھا کہ ردھم کے دل نے بے ساختہ یہ خواہش کی کہ وہ سامنے کھڑے مرد کو چھوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ راغب کے گال تک بھی نہ گیا تھا جب راغب نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اس کی گرفت بے رحم سی تھی، لیکن ردھم کے تاثر نہ بدلے تھے۔ تم بہت پچھتاؤ گی، مجھ سے فاصلہ رکھو، وہ تنبیہ کرنے کے سے انداز سے بولا، تو ردھم نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے زبردستی چھڑائی اور پلٹی۔ رکشے تک جا کر اس نے گردن موڑی اور راغب کو کہا، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ کہہ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ وہاں سے پھڑ پھڑ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔
وہ اپنے آج کے تمام تر پلانز منسوخ کرنے کے بعد آفس آ گیا تھا۔ خالی آفس اور خاموش کیبن میں بیٹھا وہ اپنا سر تھامے ہوئے تھا۔ ایش ٹرے کے کنارے پر جلا ہوا سگریٹ رکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر سگریٹ کو اٹھایا اور کش بھرتے وہ دھوئیں کو کیبن میں بھرنے لگا۔ دھوئیں میں بھی ردھم دکھائی دیتی تھی، اس کی وہ بہکی بہکی آنکھیں اور مضبوط لہجہ۔ راغب ایک بات کو اچھے سے جان گیا تھا کہ وہ لڑکی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، اور جس طرح سے وہ آج اسے دیکھ رہی تھی، اس کے قریب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے جو بات کہی وہ راغب کے دل کو بے حد بے چین کر چکی تھی۔ دل میں بے ساختہ اٹھنے والے احساس کو وہ بڑی مشکل سے دبا کر یہاں تک آیا تھا۔ نہیں، میں اس کے پاگل پن میں اس کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ وہ بچی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ تو ناسمجھی میں یہ سب کہہ رہی ہے اور میں اتنا سمجھدار ہونے کے بعد بھی یہ سب سوچ رہا ہوں۔ وہ اپنے ذہن اور دل میں اٹھنے والے خیالات کو بار بار جھٹکتا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا، لیکن جیسے جیسے کیبن میں دھوئیں کی مقدار بڑھ رہی تھی ویسے ہی ردھم بھی ہر کونے میں کھڑی دکھائی دینے لگتی تھی۔ اس کی سیاہ بہکی اور اداس آنکھیں ان دیواروں پر بننے لگتی تھیں۔ کیبن کی خاموشی میں اس کا مضبوط لہجہ سنائی دیتا تھا۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ راغب کے دل میں جن احساسات نے سر اٹھایا تھا وہ انہیں دبا نہیں پا رہا تھا۔ خود کو 100 طرح کی تعویلیں دینے کے بعد بھی وہ ہار رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر دور اچھالا۔ جب حالات بالکل اس کے بس سے باہر ہو گئے تو وہ تیزی سے کرسی سے کھڑا ہوا، اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے۔ وہ کیبن میں کوئی دیر چکر کاٹتا رہا، پھر پلٹا اور میز پہ رکھے اپنے موبائل کی جانب آیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اس پر چند انگلیاں چلائیں اور پھر کان سے لگا لیا۔ جبران، آفس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے اپنے بے حد خاص بندے کو کال کی تھی۔ اس نے موبائل دوبارہ ٹیبل پر رکھا اور کیبن میں چکر کاٹنے لگا۔ جبران کو یہاں آنے میں 15 منٹ لگے تھے۔ کیبن کے دروازے پر ہونے والی دستک نے راغب کی سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ جا کر دوبارہ پاور چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ کیبن میں داخل ہونے والا مرد اونچا، لمبا اور گندمی رنگت کا تھا۔ موٹی مونچھیں اور ابھری ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر کھردرا پن واضح تھا۔ وہ دیکھنے سے ہی کوئی گارڈ لگتا تھا۔ وہ مؤدب سے انداز سے چلتا ہوا راغب کے سامنے میز کی دوسری جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی سر، بتائیں۔ راغب نے لائٹر سے ایک اور سگریٹ سلگایا اور اسے لبوں میں دبا کر گہرا کش لینے کے بعد دھوئیں کو فضا کے سپرد کرتے اس نے اس دھوئیں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک لڑکی کی انفارمیشن چاہیے۔ اس کی ایک ایک بات مجھے جاننی ہے۔ وہ سوہانہ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اس کا نام ردھم ہے۔ عمر تقریباً 19 سال ہے۔ تم نے بغیر کسی کے بھی علم میں لائے اس کے بارے میں تمام تفصیلات نکلوانی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ وہ دراصل ہے کون۔ اس لڑکی پر کچھ دن نظر رکھو، اس کی ایک ایک بات نوٹس کرنا، پھر تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے۔ باقی میں دیکھ لوں گا کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، لیکن یہ راز راز ہی رہنا چاہیے۔ اس لڑکی کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو کہ تم اس کا تعاقب کر رہے ہو۔ جبران نے اس کی مکمل بات خاموشی سے سننے کے بعد سر کو ہلایا اور اجازت لیتے وہ کیبن سے نکل گیا، اور راغب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ردھم سچ میں اس کے سامنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہے تو وہ اسے کچھ دیر آزمائے گا، پھر دیکھے گا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ردھم کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنی تھی کہ کہیں وہ کسی حریف کی سازش کا مہرا تو نہیں ہے۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔